आपको बताएं कि शब बरात बख्शिश, मगफरत और रहमत की अजीम रात, दुआओं की कबूलियत की बाबरकत रात, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने की रात, रिज्क और तकदीर के फैसलों की रात, आइंदा साल के अमाल लिखे जाने की रात है। इबादत, नवाफिल और तिलावत की खुसूसी रात शब बरात उम्मत मुसलमा के लिए मगफरत की उम्मीद की रात है। आज की रात में रिज्क और तकदीर के फैसले होंगे। उम्मत मुसलमान गुनाहों से तौबा और अल्लाह ताला से रुजू करें। शब फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने रात, और बुरात अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने छुटकारा पाने के हैं। इसीलिए इस रात तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करते, नवाफल पढ़ते और गुनाहों से मगफरत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला इस रात अपनी रहमत के दरवाजे खोलकर जहन्नम से गुनाहगारों को आजाद करता है। शब बरात जहन्नम से छुटकारे की रात है। इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए। जो बंदा इस रात को इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ फरमा देता है। शब बरात के फजाइल के हवाले से उलमा कराम कहते हैं ये रात गुनाहों से बरी होने और बख्शिश की रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। उलमा कराम कहते हैं इस रात ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। ये बजट की रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला सारे फैसले फरमाता है आइंदा साल के लिए, किसने पैदा होना है, किसका इंतकाल होना है, किसको क्या मिलना है। तो इस रात में हम जब हमारा नामा अमाल लिखा जा रहा हो, हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ हों। शब बरात की रात अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को पुकारती है कि है कोई जो बख्शिश मांगे और मैं उसे अता करूं। इसीलिए इस रात की इस्लाम में बड़ी फजीलत है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और जंग में कबूलियत और इबादत की शब बरात अहले इस्लाम प्यारों की कब्रों पर दुआई खैर के लिए पहुंच गए। शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में फूल चढ़ाए और सफाई सुथराई का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, रहमत की, बरकत की और अपने गुजरे गुनाहों की जो है वो माफ़ी तलब करने की आज की रात है। और शब बरात के मौका पर बहुत से फर्जंदन इस्लाम इस वक्त कब्रों का रुख कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी प्यारों की कब्रों के ऊपर फूल तो चढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी और अपने लिए दुआ मग़फ़िरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद में इससे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज किस रात के हवाले से? जी, ये मग़फ़िरत और रहमत की रात है। यहाँ लोग नवाफिल और कुरान मजीद पढ़ते हैं ताकि उनके गुनाह माफ़ हो सकें। और हम भी यहाँ आए हैं, हम अपने प्यारों की कब्र पे और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने दुआ गो हैं। और मग़फ़िरत की तलब करने की रात है, क्या कहना चाहेंगे? यकीनन इसके लिए दुआ करनी चाहिए अपनी मग़फ़िरत के लिए और जो यहाँ पे लेटे हुए उनके लिए। हम इधर आए अपने दवाई की इनकी कब्रों पे, उनके साथ उनकी कब्रों पर आके हमने फातिहा खाने की है, फूल फेंके हैं, आके दुआएं खैर की है। और ये दुआएं खैर करने की रात है। सबके बुजुर्ग इन्हीं कब्रों के अंदर कहीं ना कहीं लेटे हुए हैं। आपने भी दुआ की है? जी इंशाल्लाह हमने की भी है और आगे भी करते आएंगे। ये साल हमें इबादत के लिए है और इसके साथ साथ हम जो हमारे हमें बिछड़ के चले गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि कब्रों की तरफ रुख किया जाए और ना सिर्फ अपनी आखिरत की फ़िक्र की जाए बल्कि जो यहाँ पर लेटे हुए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है वो भी दुआएं की जाए। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। बसंत पंजाब का कदीम रंगारंग सकाफती त्यौहार महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में फेस्टिवल बहाल किया जाना चाहिए। जंग और चिल्योट के बासी भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हिफाजती कवानीन के साथ बसंत की इजाजत देने का पुरजोर मुतालबा। जंग के बासी भी बसंत के लिए बेचैन। कहते हैं बसंत पंजाब की कदीम सकाफती रवायत है, इसे महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में बहाल किया जाना चाहिए। तरीमो बिराज और थल 18,000 में महफूज बसंत के लिए इंतजाम किए जाएं। तलबा का कहना था कि बसंत की बहाली से सियाहत, कारोबार और रोजगार को फरोग मिल सकता है। यूनिवर्सिटी तलबा ने हिफाजती कवानीन के साथ बसंत की इजाजत देने की अपील कर दी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बसंत जो है जंग का सकाफती खेल है, त्यौहार है एक। और हम यही चाहते हैं कि अगर हमें जो है ना शहर के अंदर इसे मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही तो थल वाली साइड पे, त्रिमो हेड वाली साइड पे बसंत हमारा लाहौर जैसे इजाजत दी गई ऐसे ही हमारे जंग को भी इजाजत दी जाए, हमें त्यौहार मनाने दिया जाए। लाहौर में इन्होंने बसंत का मतलब उधर मनाने दे रहे हैं। जंग की सकाफत बड़ी मशहूर है और बसंत भी एक सकाफती खेल है, तो जंग को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। शहर में ना सही तो हमें थल वाली साइड पे या त्रिमो हेड पे बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। चन्योट भी पंजाब का हिस्सा, हमें भी रंगारंग बसंत मनाने का मौका फराहम किया जाए। चन्योट के शहरियों ने भी वजीर आला पंजाब से बसंत की इजाजत मांग ली। उनका कहना था कि SOPs के साथ बसंत मनाने का हक दिया जाए। लाहौर में हमारी CM मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है, तो
یہ ہمارا بھی رائٹ ہے, ہمیں بھی انجوائے کرنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شہر ہے وہ بھی اسی طرح سجا ہو تاکہ ہم سب بھی اپنا جو تہوار ہے وہ انجوائے کر سکیں. ہم بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں اور پنجاب میں سب سے بڑی بات کہ مریم نواز ہماری بھی سی ایم ہے اور ہمیں بھی یہ رائٹ دیں کہ ہم بسنت منائیں. بسنت چونکہ کلچرل ایونٹ ہے اور پنجاب کا کلچر پورے پنجاب کا ایک جیسا کلچر ہے. پنجاب کا کلچر لاہور کا کلچر آف کورس نہیں ہے, تو بسنت پورے پنجاب میں اسی طرح سے انہی SOPs کے ساتھ سیلیبریٹ ہونی چاہیے, محفوظ بسنت ہونی چاہیے. چنیوٹ کے طلبہ نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بسنت کی اجازت دینے کی اپیل کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں ایونٹ سے خطاب. اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے, اس کے ساتھ فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, پنڈی سمیت دیگر شہروں سے بھی بسنت منانے کی اجازت کی درخواست کی جا رہی ہے. اس سال لاہور میں پائلٹ کے طور پر بسنت منانے دیں, آئندہ سال ان شہروں کو بھی شامل کرنے کا عندیہ دیا. لاہور سے نہیں بلکہ مجھے گجرانوالہ سے, مجھے سیالکوٹ سے, مجھے فیصل آباد سے, مجھے پنڈی سے یہ ریکویسٹ آ رہی ہیں. لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے شہر میں بھی اس کو بسنت کو منایا جائے. تو میں یہ تمام ریکویسٹ جو ہیں ان کو نوٹ کر رہی ہوں. صرف مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں پہلے اس کو ایک پائلٹ کے طور پہ ہم اس لاہور میں منائیں. نئے سال کا آغاز برآمدات میں اضافے سے ہوا. دسمبر کی نسبت جنوری میں برآمدات 34.96% زائد ریکارڈ. ماہانہ برآمدات $3 ارب سے زائد ریکارڈ کی گئی. جنوری کی برآمدات گزشتہ ماہ دسمبر اور گزشتہ سال جنوری کے مقابلے میں بھی زیادہ رہیں. نئے سال کا آغاز ملکی برآمدات کے لیے نیا سورج لے کر طلوع ہوا. ادارہ شماریات کی جانب سے جنوری کے مہینے کی تجارتی رپورٹ جاری کر دی گئی. جنوری میں ملکی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر کے $3 ارب 6 کروڑ ریکارڈ. ماہانہ برآمدات کے ساتھ ملکی برآمدات گزشتہ مہینوں سے زیادہ ریکارڈ کی گئی. جنوری کی برآمدات دسمبر کے مقابلے 34.96% زائد ریکارڈ کی گئی. دسمبر کی $2 ارب 26 کروڑ کے مقابلے جنوری کی برآمدات $3 ارب 6 کروڑ رہیں. گزشتہ سال جنوری کے مقابلے برآمدات 3.73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ سال جنوری میں $2 ارب 95 کروڑ کے مقابلے رواں سال جنوری میں $3 ارب 6 کروڑ برآمدات ریکارڈ کی گئی. مالی سال کے 7 مہینوں کی مجموعی برآمدات 7.09% کمی ریکارڈ کی گئی. گزشتہ سال مجموعی سال مہینوں میں ملکی برآمدات $19 ارب 58 کروڑ تھیں. رواں سال مجموعی 7 مہینوں میں $18 ارب 19 کروڑ برآمدات ریکارڈ ہوئی. مسلسل 5 مہینوں کے خسارے کے بعد نئے سال کے آغاز میں برآمدات بڑھنا خوش آئند امر ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ڈوگر, سٹی 41, فیصل آباد. سپر ٹیکس کی تلوار, صنعتکار پریشان. جگمش سالہ سال کا ٹیکس دینا ممکن نہیں, ٹیکس گزاروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے حکومت کو سپر ٹیکس ایک ساتھ میں لینے کی اپیل کر دی. صدر فاروق یوسف شیخ کا کہنا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے لیے اہم ہے. حکومت ٹیکس یکمشت لینے کے لیے بجائے آسانی فراہم کرے. ہم ٹیکس دینے سے انکاری نہیں, تاہم نرمی برتی جائے. آگے بڑھیں, بات کریں سونے کی قیمت کی تو آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ. فی تولہ سونا 36,000 روپے مہنگا. 24 کیرات 1 تولہ سونا 5,21,000 روپے کا ہو گیا. 24 کیرات 10 گرام سونے کی قیمت 4,15,680 روپے مقرر. سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. فی تولہ سونا 36,000 روپے مہنگا ہو گیا. 22 کیرات 1 تولہ سونا 4,91,000 روپے میں فروخت ہونے لگا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن دھیرانی پروگرام کے تیسرے فیز میں 138 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں. فیصل آباد کی 111, چنیوٹ کی 27 دلہنیں پیا گھر سدھار گئیں. بینڈ باجے کے ساتھ دلہا دلہنوں کا شاندار استقبال. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی خصوصی شرکت. 9 بیاہتا جوڑوں میں چیک بھی تقسیم کیے. دھیرانی پروگرام کی تقریب میں مجموعی طور پر 138 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں ہوئیں, جن میں فیصل آباد سے 111 جبکہ چنیوٹ سے 27 جوڑے دھیرانی پروگرام سے مستفید ہوئے. تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے خصوصی شرکت کی. کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور, اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر, ڈویژنل ڈائریکٹر خالدہ رفیق, ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عامل, ڈویژنل کوآرڈینیٹر رانا وارث حسین اور دیگر افسران بھی موجود تھے. سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ دھیرانی پروگرام ہر دھیرانی کی ترجمانی کرتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے کہ پاکستان کی کسی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دھیرانی پروگرام کی جو سب سے بڑی جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پروگرام نے تمام طبقات کی جو ناہمواریاں تھی اس کا خاتمہ کیا.
اس میں کسی بھی قوم یا فرقے سے تعلق ہو کسی بھی بیٹی کا دھی رانی پروگرام سب بیٹیوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ پاسٹر جوزف اور علامہ ریاض کھڑ نے دعائے خیر کرائی۔ دھیرانی پروگرام کی تقریب میں 8 جوڑوں کا تعلق مسیحی برادری سے تھا۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ تقریب میں 2 ایسی بیٹیاں بھی شامل ہیں جن کے والد جیل میں قید ہیں، مگر ریاست نے آج ان کی شادی کی ذمہ داری خود نبھائی ہے۔ مریم نواز کے بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہماری شادی کروائی ہے۔ بہت اچھا فیل ہو رہا، ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ملی ہمیں دیکھ کر۔ ہمیں بالکل اتنا اطمینان نہیں تھا کہ ایسا ماحول ہوگا اور اتنی ماشاءاللہ جیسے ہم نے لوگوں نے ہمارا ویلکم کیا۔ ہم مریم نواز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہماری مدد کی۔ مریم نواز کا بنڈل آف تھینکس جتنا بھی ہو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر طارق قریشی، جعفر علی ہوچھا، ڈاکٹر نجمہ افضل، دیگر مہمان بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر جعفر علی ہوچھا، نون لیگی رہنما آزاد علی تبسم، نون لیگی رہنما فقیر حسین ڈوگر اور ڈویژنل کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ دھیرانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیاں نہ صرف غریب خاندانوں کے لیے سہارا بن رہی ہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی ویژن کا عملی تصویر بھی پیش کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ دیکھیں آج پنجاب کا پیسہ پنجاب کے لوگوں پہ لگ رہا ہے، پنجاب کی بیٹیوں پہ لگ رہا ہے۔ ہم نے سوشل ویلفیئر 74 سال سے اتنا اجاگر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ والدین دھیرانی پروگرام کے انتظامات پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے غریب عوام کی شادیاں ممکن بنائیں۔ کیمرامین شاذیب علی کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد، 52 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ گریز پارٹی نے ڈھول کی تھاپ پر باراتیوں کا استقبال کیا۔ 49 جوڑوں کو جہیز سمیت دیگر سامان اور 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کی مبارکباد، بولے وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر بیٹی کی ویلفیئر کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہیں، پنجاب کے ہر مزدور کی خوشی میں شامل ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دھیرانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب، 52 جوڑے شادی کے بندھن میں بن گئے۔ شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا، قائم مقام ڈی پی او فضل عباس نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کمرانہ بھی شریک ہوئے۔ اقبال علی وڑائچ اور حارث امجد کی شرکت۔ شادی کی تقریب میں 1000 سے زائد مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب دلم پیلس میں منعقد ہوئی۔ دھیرانی پروگرام کے تحت نوبیاہتا جوڑوں کو 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ، گوجرا، پیر محل اور کمالیہ سے بیٹیوں کی شادیاں کی گئیں۔ دلہنوں کو جہیز اور دیگر سامان بھی دیا گیا۔ اس موقع پر دلہا کا کہنا تھا کہ دھیرانی پروگرام پنجاب حکومت کا بہترین اقدام ہے۔ دھیرانی پروگرام سے غریب افراد بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ دھیرانی پروگرام کے تحت بیٹیاں آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں۔ نوبیاہتا جوڑوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب کی ہر بیٹی کی ویلفیئر کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اجتماعی شادیوں کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا، پنجاب کے ہر مزدور کی خوشی میں شامل ہے۔ دھیرانی پروگرام ایک طریق ساز پروگرام ہے۔ آج الحمدللہ اس پروگرام کی بدولت ہم اوورال 13 مہینوں میں 5000 کولیکٹیو میرجز کروا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم 16 فروری تک 8000 کولیکٹیو میرجز کا ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کر دیں گے۔ شادی کے تمام اخراجات اٹھانے پر دلہا دلہن نے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عالم شیر کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ گر مہاراجہ موڑ کے رہائشی پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ محلہ نوازش نگر کے مکین سولنگ سیوریج اور نالیوں جیسی بنیادی سہولیات کے لیے ترسنے لگے ہیں۔ گھروں کے سامنے کھڑا پانی جوہر میں تبدیل، گلی محلے میں کھیلتے بچوں کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ مکینوں کا اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال، ڈپٹی کمشنر جنگ، کمشنر فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ۔ گڑھ مہاراجہ موڑ کے محلہ نوازش نگر پرانی عیدگاہ کے نزدیک گلی میں نہ سیوریج کا انتظام ہے، نہ ہی نالی اور سولنگ ہے۔ درجنوں گھروں پر مشتمل گلی کے رہائشیوں نے اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال، طارق محمود گل، ڈپٹی کمشنر جنگ، علی اکبر بھنڈر، کمشنر فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گلی میں کھیلتے ہیں، گھروں کے سامنے جوہر بنے ہوئے ہیں جس سے کسی بھی وقت کوئی جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔
نہ کوئی سولنگے نہ کوئی سیوریج ہے. اصل مریم نواز صاحب نو اپیل کرے سائیں چیف اسسٹنٹ کمشنر نو سارے نو اپیل کرے سائیں سانو سولنگ دیتے جاون نالیاں بھی مہیا کی دیا جان. بھائی جان دیکھ لو بے حالات بچے وچ چھوٹے چھوٹے ٹوڑے بنے پانی وہ جمع ہو رہی ہے بچے گھیرتے آپ نو پتہ ہے بھائی کہڑی حالات ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ نوازش نگر میں ڈالی جانے والی سیوریج سے گلی کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا جو کہ سراسر زیادتی ہے. اب مکینوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں سولنگ نہ ہونے کے باعث گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بھائی جان ساڈا مسئلہ ہے بھی اسی گڑھ موڑ دے رہائشی ہیں محلہ عیدگاہ دے نال ساڈی آخری گلی ہے اور ساڈے علاقے دے وچ پانی دی نکاسی ہے کوئی نہ تے لہذا ساڈی گزارش ہے حکومت اعلیٰ نو کہ ساڈا ایک باری آ کے اپنے حکمراناں نو گلے کے آ کے وزٹ کریں اور آ کے ساڈی پرابلم سالو کریں کیونکہ ساڈے گھر دے نو کافی پریشانی ہوندی ہے. پانی دی نکاسی ہے کوئی نہ بچے بڑے پریشان ہیں. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ محلہ نوازش نگر گڑھ مہاراجہ موڑ میں فوری طور پر سولنگ نظام بحال کیا جائے تاکہ اہل علاقہ کو بنیادی سہولیات میسر آ سکیں. کیمرامین ارشد ساحل کے ساتھ نویر حسین سٹی 41 احمد پور سیال. جھنگ کے اسکولز میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی. احمد پور سیال سہولیات اور صفائی اقدامات میں ضلع کی بدترین تحصیل قرار. تحصیل شورکوٹ میں واش رومز کی شدید قلت. تحصیل 18 ہزاری میں فرنیچر کی کمی سنگین صورتحال اختیار کر گئی. ضلع جنگ کے سرکاری اسکولوں میں ہائیجین اور بنیادی سہولیات کی فراہمی تاحال ممکن نہ ہو سکی جس کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور سیال ہائیجین سہولیات اور صفائی کے انتظامات کے حوالے سے ضلع کی بدترین تحصیل قرار پائی جہاں بڑی تعداد میں اسکول بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ تحصیل شورکوٹ کے اسکولوں میں واش رومز کی شدید قلت پائی جا رہی ہے جبکہ تحصیل 18 ہزاری میں فرنیچر کی کمی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے. اعداد و شمار کے مطابق احمد پور سیال کے تقریباً 32% اسکولوں میں ہائیجین کی سہولیات غیر تسلی بخش ہے. شورکوٹ کے 43% اسکولوں میں ٹوائلٹس بلاک کی کمی ہے. 18 ہزاری کے 34% اسکول فرنیچر کی کمی کا شکار ہیں. مانیٹرنگ ٹیموں نے احمد پور سیال کے 44, شورکوٹ کے 60 اور 18 ہزاری کے 33 اسکولوں کا معائنہ کیا. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ محکمہ تعلیم کو ارسال کر دی تاکہ صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جا سکیں. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سانحہ گل پلازہ کی حرارت پنجاب میں بھی محسوس کی جانے لگی. انتظامیہ خطرناک عمارتوں کے حوالے سے متحرک فائر سیفٹی اعلاس سمیت حفاظتی اقدامات کی ہدایت کرتی گئی. سانحہ گل پلازہ کے بعد پنجاب میں بھی خطرناک عمارتوں کے حوالے سے بات چلی تو ضلع فیصل آباد میں 377 خطرناک عمارتوں کی فہرست سامنے آ گئی. کہیں بلند و بالا عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات موجود نہیں تو کہیں موجودہ آلات زائد المعید ہو چکے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے خطرناک عمارتوں کے ہنگامی دورے خطرات کو کم کرنے کے لیے عمارتوں میں فائر سیفٹی اقدامات کے احکامات جاری کر دیے. ڈسٹرکٹ آفیسر جو ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کے ہیں شام انہوں نے تمام ہائی رائز بلڈنگ کو میپ کیا ہوا ہے. 377 بلڈنگ میپ ہیں اور اس میں A, B, C, D کیٹیگری اکارڈنگ ٹو دی سیفٹی انہوں نے اس کو کیٹیگرائز بھی کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈی کیٹیگریز ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ A کیٹیگری میں آئیں. حفاظتی اقدامات نہ ہونے والی عمارتوں کو A, B, C اور D کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک عمارت کو غیر محفوظ قرار دیا گیا جبکہ 2 عمارتیں A کیٹیگری اور 2 C کیٹیگری میں شامل کی گئی. 372 عمارتیں D کیٹیگری کی فہرست میں شمار ہوئیں. کمشنر فیصل آباد نے 2 درجن سے زائد عمارتوں کے دورے کر کے بلڈنگ مالکان کو سیفٹی کے تمام اقدامات مکمل کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی. ہم نے 3 سے 4 بلڈنگ انسپیکٹ کی ہیں اس میں جہاں جہاں شارٹ کمنگ تھی ان کو ٹائم دیا گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے نوٹس بھی دے دی ہے. اگر وہاں پہ یہ ود ان ٹائم جو نوٹس ٹائم ہے اگر وہ اپنا کام مکمل نہیں کریں گے تو ہم وہ بلڈنگ سیل کر دیں گے. ہم ان سے بلڈنگ میں کاروبار یا کسی زندگی کو رسک نہیں دے سکتے. راجہ جہانگیر انور کا کہنا تھا کہ آئندہ 7 یوم میں حفاظتی اقدامات مکمل نہ کرنے والی عمارتوں کو سیل کر کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص بیگ، فیصل آباد. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.